बाब जुल्मुन दून जुल्मिन, एराब आपने गलत पढ़े हैं। माकबर से मुनासबत और मकसूद तर्जुमा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने गुज़श्ता एक बाब में कुफ्रिन दूना कुफ्रिन का जिक्र किया था और बताया था कि कुफ्र के अंदर मरातब और दराजात मुख्तलिफ होते हैं, यानी उसके ईमान के अंदर भी दराजात और मरातब मुख्तलिफ होंगे। जब ईमान के मरातब और दराजात मुख्तलिफ होंगे तो उसको मरकब कहा जाएगा और जायद और नाकिस भी करार दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, जुल्मुन दून जुल्मिन में यही बात बता रहे हैं ना कि जुल्म के अंदर भी मरातब और दराजात मुख्तलिफ हैं और जुल्म का सबसे बड़ा दर्जा कुफ्र और शिरक है। ईमान चूँकि उसकी जिद है, इसलिए ईमान के अंदर मरातब व दराजात मुख्तलिफ होंगे, लिहाजा ईमान का मरकब होना और यजीद व यनकुस होना साबित हो जाएगा। हदीस आप पढ़ेंगी। हदसना अबुल वलीद क़ाल हदसना शोबा अल-आखिर, हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, हमसे शोबा ने, और दूसरी सनद ये है कि हमसे बशर ने बयान किया, उससे मोहम्मद ने, वो शोबा से रवायत करते हैं, वो सलमान से, वो इब्राहिम से, वो लिकमा से, वो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला से रवायत करते हैं कि जब ये आयत उतरी कि जो लोग ईमान लाए उन्होंने अपने ईमान को जुल्म बमाना गुनाह से अलग रखा, तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन है कि जिसने गुनाह न किया हो। इस पर यह आयत नाज़िल हुई, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म यानी गुनाह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला के मुख्तसर हालात ये बता दूं या पहले भी बताए थे, इसको भी छोड़ देती हूँ। अब आप हदीस को देखें, यहाँ से देखें। क़ौला लम्मा नज़लत अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन क़ौल अस्हाबु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मतलब यह है कि आयत के ज़ाहिरी माने को देखकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को घबराहट हुई। आयत में अमन और हदायत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने ईमान के साथ जुल्म को ना मिलाएं, और हम में से कौन ऐसा है कि जिससे किसी किस्म का गुनाह सरजद ना हुआ हो, लिहाजा इस आयत के मुताबिक हम अमन और हदायत से महरूम रहेंगे। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जुल्म को आम समझा, तो यहाँ जुल्म का हर फर्द मुराद होगा, और ये नामुमकिन है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई शख्स जुल्म के हर फर्द से बच जाए। अब इस पर इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम नाज़िल होती तो पता चला कि शिर्क की जुल्म अज़ीम है, उसका मुर्तकिब काफिर है जो जुल्म आसी का है, तो उसकी वजह से किसी को काफिर नहीं कहा जाएगा। हदीस बाब के तर्जुमतुल बाब से मुताबिक अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हदीस से मालूम हुआ कि हज़रात सहाबा इकराम ने मुआसी को जुल्म समझा और अल्लाह उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र और शिर्क को जुल्म करार दिया। तो मालूम हुआ कि बाज़ जुल्म कुफ्र हैं और बाज़ कुफ्र नहीं है। इससे मुरातब का फ़र्क समझ में आता है। तो बात साबित हो रहा ना कि जुल्मन दूना जुल्म। अगला बाब है अलामतुल मुनाफिक, मुनाफिक की अलामतें। मकसूद तर्जुमतुल बाब, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब में बताना चाहते हैं कि मुआसी से ईमान में कमी आती है, जैसे कि ताआत से ईमान बढ़ता है ना। और बात फरमाते हैं कि मुमकिन है कि इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसूद मर्जिया की तरदीद हो, और मर्जिया कहते हैं कि गुनाह करना नुकसानदेह नहीं, जबकि यहाँ बाद गुनाहों को अलामत नफाक करार दिया गया है। लिहाजा गुनाहों का नुकसान यानी वो होता है कि गलत है कि अगर गुनाह नुकसानदेह ना होते तो इस पर नफाक हुक्म ना लगता। हदीस है हदसना सुलाइमान अबू अर-रबी अल-आखिर, हमसे सलमान अबू रबी ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन जाफर ने, उनसे नाफे बिन अबी आमिर ने, अबू सहेल ने अपने बाप से, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत करते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। यहाँ लफ्ज़ जो है ना आया यानी मुफरद है और मुब्तदा है, जबकि सलास खबर है और जिसमें तादद है। और कायदा यह है कि मुब्तदा और खबर का यानी कि मुफरद जमा में मुताबिक होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ मुताबिकत नहीं है तो उसका ये जवाब दिया जाता है यहाँ आया से मुराद जिन्स है, लिहाजा सलास का हमल आया पर दुरुस्त है। हदसना कुबैसा बिन उक़बा अल-आखिर, हमसे कुबैसा बिन उक़बा ने बयान किया, इनसे सफियान ने, वो आमिर से, वो अबैदुल्लाह बिन मुर्रा से नकल करते हैं, वो मसरूक से, वो अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 आदतें जिस किसी में हो वो पूरा मुनाफिक है।
اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو وہ بھی نفاقی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ یہ ہے کہ جب امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کسی سے عہد کرے تو اسے دھوکہ دے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ اس حدیث کو شعبہ نے ابی سفیان کے ساتھ احمد سے روایت کیا ہے۔ اب باب کی پہلی روایت میں نفاق کی 3 علامتیں ذکر کی گئی ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ والی مذکورہ روایت میں 4 خصلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ گویا 3 اور 4 کے مابین تعارض ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 3 کا علم دیا گیا تھا، پھر 4 کا علم دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے ایک طریقے میں یہ آیا نا کہ من علامات المنافق کے الفاظ آئے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 یا 4 میں انحصار مقصود نہیں بلکہ موقع محل کی مناسبت سے۔ تو جہاں آپ نے 3 علامتوں کا بیان کرنا ضروری سمجھا نا، اب 3 علامتیں بیان کر دی، اور جہاں 4 خصلتوں کی ضرورت سمجھی تو وہاں پہ 4 خصلتیں بیان کر دی۔ تو نفاق سے کیا مراد ہے آپ بتا سکتی ہیں؟ جی سدرا آپ کو پتہ ہے نا، بولے۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر محققین علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص کیا کرے، حدیث میں مذکور خصلتوں سے متصف ہوگا وہ منافق کے مشابہ ہوگا۔ اب اس سے کفار والا نفاق مراد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ کانا منافقا خالصا، کا مطلب ہے کانا شدید، مطلب یہ ہے کہ دوسرا منافق ہوگا نا۔ اب نمبر 2 ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ھذا عند اہل العلم نفاق العمل وانما کان نفاق التکذیب علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں نفاق سے نفاق عملی مراد ہے، نہ کہ نفاق اعتقادی ہے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جواب کو پسندیدہ قرار دیا۔ کون سا جواب ہے؟ نفاق عملی مراد ہے، نہ کہ نفاق اعتقادی۔ ہاں جی کون سا باب ہے، بولیں آپ بابو، بولے نا۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان۔ ہاں، قیام لیلۃ القدر من الایمان، شب قدر کی بیداری اور عبادت گزاری ایمان ہی کا تقاضا ہے۔ ماقبل سے ربط بنائی ہے نا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امور ایمان کو بیان فرما رہے ہیں۔ باب افشا السلام من السلام کے بعد کفر و مراتب کفر کو بیان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ کفر ایمان کی ضد ہے نا، بضدھا تتبعین الاشیاء، یعنی کہ چند ابواب کفر سے متعلق ذکر کر کے اب دوبارہ امور ایمان کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو باب آتا ہے نا افش السلام من الاسلام اور باب قیام لیلۃ القدر من الاسلام میں، اس اعتبار سے مناسبت ہے کہ باب افش السلام میں من الاسلام جو آتا ہے نا، افش السلام کو امور ایمان میں سے قرار دیا گیا، اور لیلۃ القدر میں بھی سلام کا افشا ہوتا ہے۔ تو ملائکہ مؤمنین کو سلام کرتے ہیں، تو بہرحال سورہ قدر میں ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حدثنا ابو الجمان قال اخبرنا شعیب الاخر، ہم سے ابو الجمان نے بیان کیا، انہیں شعیب نے خبر دی، ان سے ابو زناد عارج کے واسطے سے بیان کیا، اور عارج نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ میں ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ، اس کو بھی تحریر کر، یعنی کہ قدر کا اگر تقدیر سے ہے نا تو اس رات کو لیلۃ القدر سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں ملائکہ کو اس سال سے متعلق تقدیرات کا علم دے دیا جاتا ہے، اور موت اور حیات، عروج و زوال وغیرہ یہ سب باتیں اس رات میں فرشتوں کو بتا دی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض نے کہا کہ اس رات کا نام شب قدر اس لیے رکھا گیا ہے جو شخص اس رات میں طاعات بجا لاتا ہے وہ قدر و منزلت والا بن جاتا ہے۔ یہ میں نے بیان میں بھی آپ کو تفصیلاً بتایا تھا، یوٹیوب میں آپ دیکھ سکتی ہیں۔ ایمان و احتسابہ کا مطلب ہے، ایمان سے مراد تو معنی متعارف ہے، یعنی وہ نفس ہی، یعنی کہ مومن ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہو اور اس کے وعدوں پر اعتماد ہو۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جو طاعت کی جائے اس میں مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا ثواب ہو۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے نا کہ کیا شرط و جزا مختلف صیغے لائی جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جس طرح آتا ہے نا کہ یہاں پہ جو آتا ہے لیلۃ القدر ایمان و احتساب میں، اس میں شرط کی جگہ آتا ہے نا یقم، مضارع کا صیغہ آیا،
من یقم اس میں جزا میں غفر لہ ماضی کا صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نحوی مسئلہ مختلف ہی ہے کہ شرط مضارع کا صیغہ ہو یا جزا ماضی کا صیغہ ہو۔ تو فرار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی ہے، چونکہ جمہور نحویوں نے اس کی ضرورتاً اجازت دی ہے اور عام حالت میں نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ حدیث الباب میں راویوں کی طرف سے تصرف ہوا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات اس سلسلے میں مشہور ہیں نا، ان سب میں شرط اور جزا دونوں میں مضارع کے صیغے ہیں۔ چل رہی ہے نا نصرت؟ اب بہرحال امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محمد بن علی بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو الشمان رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی اسی سند سے روایت نقل کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں شرط و جزا میں کوئی تغیر نہیں ہے، بلکہ دونوں جگہ مضارع کے صیغے آ رہے ہیں، تو پھر ثابت ہو رہا ہے من یقم لیلۃ القدر یغفر لہ کے مراد الفاظ یہی مروی ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ حدیث کا مخرج ایک ہی ہے، راوی کے تصرف کی وجہ سے تبدیلی ہوئی ہے۔ ما تقدم من ذنبہ سے صغائر مراد ہے یا کبائر مراد ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، امام نبی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے فقہا کہتے ہیں اس سے صرف صغائر مراد ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اہل سنت کی طرف منسوخ کیا۔ وجہ یہ ہے کہ کبائر کے معانی کے لیے اصل ضابطہ تو یہ ہے توبہ، ٹھیک ہے، اگرچہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے، مگر ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صغائر اور کبائر سب معاف ہو جائیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اصل تو صغائر ہی مراد ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے صغائر نہ ہوں یا بہت کم ہو تو ممکن ہے کبائر میں تخفیف ہو جائے گی۔ باب الجہاد من الایمان، جہاد بھی ایمان کا حصہ ہے یا جز ہے۔ ماقبل سے ربط لائیے نا، خود بنائیے نا۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تو ظاہر ہے، وہ امور ایمان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جہاد بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اب اس لیے اس باب کی مناسبت مذکورہ اب باب کے ساتھ بالکل واضح ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گزشتہ باب میں تھا کہ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، اور اب الجہاد الایمان، یعنی کس کا ترجمہ منعقد کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آدمی کو لیلۃ القدر کے حاصل کرنے میں مجاہدہ کرنا چاہیے، جیسا کہ مجاہد فی سبیل اللہ مجاہدہ کرتا ہے نا، یعنی عبادت کرنی چاہیے، مجاہدہ کرنا چاہیے، پوری رات ہو سکے عبادت کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی یہ رات آتی ہے پوری رات عبادت جو کرتے ہیں تو مجاہدہ ہو جاتا ہے نا، محنت ہو جاتی ہے نا، جہاد ہو جاتا ہے نا، چاہے نفس کے ساتھ ہو۔ اب اس لیے اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مجاہدے سے لیلۃ القدر حاصل بھی ہو جائے، یہ بھی سمجھیے، جیسے کہ مسلمان جہاد میں اس لیے شریک ہوتا ہے نا اسے شہادت حاصل ہو، لیکن بعض اوقات اسے شہادت حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات حاصل نہیں بھی ہوتی۔ بہرحال قیام لیلۃ القدر جہاد میں اسی طرح مناسبت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب سمجھ آ رہی ہوگی اسی طرح۔ اب دونوں میں مقصود کی جستجو ہوتی ہے، یعنی کبھی مقصود حاصل ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں نا عبادت کرنے سے یہ رات۔ پھر اسی طرح مناسبت ہے لیلۃ القدر میں۔ اب قیام کرنے والا بہرحال اجر کا مستحق ہوتا ہے، تو اگر لیلۃ القدر حاصل ہو جائے تو اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مجاہدی بہر صورت اجر کا مستحق ہوتا ہے، اگر شہادت مل جائے تو زیادہ اجر مل جاتا ہے۔ حدثني حرمش بن حفص الآخر، ہم سے حرمی بن حفص نے بیان کیا ان سے عبد الواحد اور ان سے ابو زرعہ بن عمر بن جریر نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے نکالا، اور میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یعنی یا شہید ہونے کے بعد نا جنت میں داخل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ اب حدیث کی تشریح دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ نے اس شخص کی کفالت کر لی ہے کہ جو اس کے راستے میں نکل گیا اس کو اجر کے ساتھ لوٹائے یا غنیمت کے ساتھ لوٹائے یا اسے جنت میں داخل کرے۔ اب مذکورہ جملہ کا حاصل یہ ہے نا کہ جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور تصدیق بالرسل کے ساتھ میدان جہاد میں جائے گا یا تو شہید ہو جائے گا، جنت میں جائے گا، ورنہ زندہ واپس آ جائے گا۔ اب اس صورت میں یا تو اجر کے ساتھ ہوگا یا غنیمت کے ساتھ ہوگی۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مجاہد زندہ واپس آئے تو اس کے پاس
یعنی کہ دونوں میں سے صرف ایک چیز ہوگی، یا اجر ملے گا یا غنیمت ملے گی. سمجھ رہی ہیں نا؟ اب دیکھیں دونوں چیزیں تو نہیں ملیں گی نا. حالانکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجاہد صرف اجر کے ساتھ آتا ہے، غنیمت نہیں ہوتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غنیمت کے ساتھ آتا ہے اور اس کے ساتھ اجر بھی ہوتا ہے، کیونکہ مجاہد فی سبیل اللہ کو بہر صورت اجر ملتا ہے، خواہ غنیمت ملے یا نہ ملے. تو علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ یہاں او منعت الحظ کے لیے آتے، یعنی کہ دونوں میں ایک ضرور ہوگا اور دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں. حافظ ابن البر رحمۃ اللہ نے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ کی رائے سے ہے کہ او بمعنی واو ہے، اور اسی کو حافظ بشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے. اس کا قرینہ یہ ہے کہ مسلم شریف کی ایک طریق پہ واو کے ساتھ یعنی اجر و غنیمہ وارد ہے. اب اسی طرح نسائی اور ابو داؤد میں بھی واو کے ساتھ من اجر و غنیمہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس جواب پہ اشکال کیا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو بھی مجاہد زندہ واپس آئے گا وہ اجر و غنیمت دونوں ساتھ لائے گا. تو حالانکہ بعض اوقات مجاہد بلا غنیمت کے لیے آتا ہے. حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی اس اشکال کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ دونوں ساتھ لانے کا مطلب یہ ہے پھر جملہ دونوں کے ساتھ آئے گا، یعنی کبھی تو دونوں کے ساتھ آئے گا اور کبھی صرف اجر کے ساتھ آئے گا. اگلا باب ہے، پڑھیں گی آپ، بولے کون سا ہے؟ باب التطوع قیام رمضان من الایمان. نہیں، باب ہے ولولا ان. اچھا اس آیت کا پیچھے سے لائیں، باب تو بھی آپ کا نہیں آ رہا، یہ رہتی ہے نا آپ کا حدیث رہتی ہے. دیکھیں ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سرشد، یہ میں نے نہیں پڑھا ہے نا حدیث، پوری حدیث کی تشریح کری. امت کے لیے مشقت کی وجہ، اب امت کے لیے مشقت کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں. ایک مشقت تو یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہاد میں تشریف لے جائے تو مدینہ منورہ میں انتظامی امور معاملات میں تعطل پیدا ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما نہیں ہوں گے تو پیچھے جو واقعات پیش آئیں گے تو ان کا فیصلہ تو تصفیہ کیسے ہوگا. یقیناً اس سے لوگوں کو مشکل اور پریشانی ہوگی. نمبر 2 کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جہاد میں تشریف لے جاتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ امیر کی جہاد میں شرکت لازم ہے، لہذا بعد میں جو خلفاء آنے والے تھے نا ان کے لیے دشواری ہوتی اور ان کو جہاد میں خود نکلنا پڑتا. ظاہر ہے کہ اس میں بڑا حرج ہے. نمبر 3 تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں تشریف لے جاتے تھے تو اہل ایمان میں سے کوئی بھی مدینہ منورہ میں رہنے پر تیار نہیں ہوتا تھا. ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو. پھر جب ہر شخص جانا چاہتا تھا تو سب کے لیے سواری کا بندوبست نہ ہو سکتا تھا. اب ان مشکلات کی وجہ سے جب وہ نہ جا سکتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو ان کی بے چینی اور بے قراری کی کوئی حد نہیں رہتی تھی. اس لیے آپ نے فرمایا کیا بولے ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سرشہ. اب سریہ اور غزوہ میں فرق. سریہ لشکر کے اس دستے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ فرمائی. اب سریہ میں زیادہ سے زیادہ 400 افراد ہوتے تھے نا. اب سریہ کی وجہ تسمیہ یہ بھی آپ تحریر کریں کہ یہ سری سے ماخوذ ہے جس کا معنی نفیس و عمدہ شیء کے ہوتے ہیں. چونکہ سریہ میں بھی لشکر سے ہی منتخب افراد کو چن کر بھیجا جاتا ہے، اس لیے اس کو سریہ کہتے ہیں. ہاں جی، اب باب شروع ہو رہا ہے. باب تطوع قیام رمضان من الایمان. رمضان کی راتوں میں نفل عبادت ایمان ہی کا جز ہے. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ بعض کے نزدیک تو میں ترجمہ الباب بتا رہی ہوں نا کہ بعض کے نزدیک تو قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے. تو علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث الباب میں صرف نماز تراویح کی فضیلت بیان ہوئی ہے جو رمضان المبارک کی راتوں کا مخصوص عمل ہے. تو لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ رمضان المبارک میں ادا کیے ہوئے ہیں تمام نوافل اس میں داخل ہیں اور قیام رمضان کی فضیلت سب کو حاصل ہے. اتنی زیادہ دھوپ ہے سے مشکل سے ہی پڑھا رہی ہوں. میرا مقصد ترجمہ الباب کا یہ ہوگا کہ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ نا قیام رمضان سنت ہے، ٹھیک ہے، اور واجب نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح عبادات مفروضہ ایمان میں داخل ہے اس طرح عبادات مندوبہ بھی داخل ہے. مندوبہ نفلی. اب اس سے معتزلہ کی ایک جماعت کی تردید کرنا بھی مقصود ہے نا، جو کہتے ہیں کہ فرائض تو ایمان میں داخل ہیں تو نوافل وغیرہ تو داخل نہیں ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا نوافل کو جماعت سے ادا کیا جا سکتا ہے؟
تو امام شفیع جو اس میں آتا ہے نا کہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جسے امام شافعی کہتے ہیں، جس میں گھروں کے لحاظ سے میں نے کہہ دیا ایسے کہتے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرض پہ قیاس کر کے نوافل کی جماعت کو بلا کراہت جائز لکھا ہے، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نوافل کی جماعت کو مکروہ لکھا ہے۔ اب ان کا استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین سے نوافل کی جماعت کا ثبوت نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ جو تھی نوافل سنن گھروں میں ادا کرنے کی تھی۔ اب مسجد میں وہ صرف فرض پڑھتے تھے، لہذا اسی سے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ فرض کی ادائیگی مسجد میں افضل ہے، خواہ منفردی ہو۔ اب اس کے برعکس نوافل و سنن کی ادائیگی گھروں میں افضل ہے، اور بنسبت مسجد کے گھروں میں پڑھنے کا ثواب 25 گنا زیادہ ہے، کما فی المصنف ابن ابی شیبہ باسناد قوی۔ جو حدیث ہے حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک الآخر، سند چھوڑ کے آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتیں ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ باب ہے صوم رمضان احتسابا من الایمان، یہ جو بات سے تعلق اس کا نیت خالص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا جز ہے، جو ہمارے پاس باب آ رہا ہے۔ احتساب کا معنی کیا ہو گیا؟ احتساب کی قید ہر عبادت میں معتبر ہے، یعنی احتساب کا معنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی تمنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صوم رمضان میں خاص طور پر اس قید کا اظہار الفاظ سے روایت کے پیش نظر ہے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے احتساباً فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا یہ اشیاء ایمان میں اس وقت معتبر ہوں گی جبکہ مع الاحتساب ہوں۔ قیام میں رمضان کو صوم رمضان پہ یعنی کہ مقدم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے، یہ بتا رہی ہوں کہ قیام رمضان رات میں ہوتا ہے اور صیام دن میں ہوتا ہے، چونکہ قیام رمضان میں صیام رمضان سے زماناً مقدم ہے، اور اس لیے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر میں بھی اس کو مقدم فرما دیا۔ نمبر 2 قیام رمضان روزے کی تمہید ہے، کیونکہ قیام رمضان کا ایک جز تراویح ہے اور اس میں تہجد، ذکر، نوافل، دعا وغیرہ بھی داخل ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی یہ قیام کرے گا تو سحری کا وقت آ جائے گا، اسی طرح یہ قیام روزے کی تمہید بن جائے گا۔ اب تمہید چونکہ پہلے ادا کرتی ہے نا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان کو پہلے روزے کے بعد ذکر کر دیا۔ اب اس باب کے تحت جو حدیث بیان ہوئی ہے، اس میں رمضان کے روزوں پہ گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ اب اس سے پہلے قیام رمضان پر بھی ایسا وعدہ ہوا، اسی طرح دیگر بہت سے اعمال پہ گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا وعدہ احادیث میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب صوم رمضان سے گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہوگی تو پھر قیام رمضان اور دیگر اعمال سے کون سا گناہوں کی مغفرت ہوگی؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی جو ہے نا، یہ فرماتے ہیں کہ جب اس سے پہلے گناہ توبہ سے یا کسی عمل سے دھل چکے تو دوسرے اعمال سے بجائے مغفرت ذنوب اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔